लबों पे एक ही नाम है, कराची मेरी जान है। ये शहर है जुनून का, ये खेल अपनी शान है। हवा में जीत का सुरूर है, झुकेंगे हम ये तेरी भूल है। लगाए छक्के हर कदम, पलटने वाले गेम हम। अब देखो हमारा भरम, ये है कराची, ये है कराची। कराची जो आता है तूफान दे, बिन आउट किए ना जान दे। चले अपना बल्ला ऐसा रे, हम किंग्स हैं दिल वालों के। ये है कराची आने दे, हम किंग्स हैं दिल वालों के। कराची अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। चेहरे पे मुस्कुराहट मुझे इस वक्त अपने ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही। जो पाकिस्तान का हाल है, स्पेशली सिंध का, कराची का, बलूचिस्तान का। मगर आप सबको सलाम है। कल रात से टेलीविज़न देख रहा था, बारिश हो रही है, मगर ख़बरें थीं कि टिक्का बोटियाँ भुन रही हैं, चापे हैं, फलानी चिकन मखनी है और कढ़ाई है और बकरे पहलवान खा रहे हैं। कुछ ऐसा लगता था कि एक इंतहाई तरक्की खुशहाल, बिल्कुल यानी कि रेल पेल है दौलत की और संभाले नहीं संभल रही है और लोग खर्च किए चले जा रहे हैं। कि अशराफिया का मीडिया है, अशराफिया को रिप्रेजेंट करता है और हिदायत भी है कहीं शायद कि अच्छा अच्छा दिखाते रहना है। ये नहीं बताना है कि यहाँ 50% लोग भूख से मर रहे हैं और महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं और लोग अपनी इज़्ज़तें बेचने पे आ गए हैं। और आम तस्वीरें अब छप रही हैं कि बेटियां बराए फ़रोख्त हैं, बच्चियां लेकर औरतें सड़कों पे खड़ी हैं। एक दोस्त बता रहे थे जो पहले कभी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े हामी थे, मैं उनका ज़रा सा भी क्लू नहीं दूंगा कि पहुंच जाते हैं, कि वो फ़ौज में भी रहे और इस वक्त भी बहुत अहम ओहदे पर हैं और ज़रा सी बात पे पंजाबी हैं मगर कराची में पैदा हुए और बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग है, उनकी थॉट वाइज भी। मगर जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र आता था तो लड़ने मरने पर तैयार हो जाते थे। फरमा रहे थे कि हम सारी उम्र लड़ते रहे, बहुत एंड पर जाके पता चला कि हम गलत थे। तो मैंने पूछा इस शहर का मसला क्या है, ख़ासकर कराची का। कहने के कानून नहीं है, कोई इंसाफ तो है ही नहीं, कभी था ही नहीं। तो जो थोड़ा बहुत कानून था वो भी ख़त्म हो गया कि सियासी पार्टियों के क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, फिर अफ़गानी हैं और फिर अब हालात से मजबूर तरीन लोग हैं। बहरहाल इन्हीं चापों और टिक्का बोटियों, कटाकट, निहारी, पाए की खुशबू उड़ाते टेलीविज़न पर अचानक खबरें आना शुरू हुई कि 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 44 करोड़ हो जाएगी। तो मेरी हंसी निकल गई, क्या फ़र्क पड़ता है, ये बताएंगे ही नहीं, ये दिखाएंगे नहीं, कह देंगे नहीं हमारी आबादी बढ़ी ही नहीं है। मर्दमशुमारी, क्योंकि ये वो लोग हैं, हम वो लोग हैं, बल्कि ये क्या हम वो लोग हैं कि घर में 9 अफराद रहते हैं, 4 को हम गिनते ही नहीं हैं। और जब 4 को गिनते ही नहीं हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इकॉनमी, सारा घर का बजट, हर चीज़ उसी पे बेस करती है ना। फिर लड़ाई होती है, जब लड़ाई होगी तो कश्ता खून भी होगा, खून बहेगा, सर कटेंगे, हाथ कटेंगे, पैर कटेंगे, माशरे में तशद्दुद बढ़ेगा, तो सो व्हाट। और जब कराची अभी डूब गया तो एक दोस्त ने कहा कि यार बहुत बुरे हालात हैं, इतने बुरे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। हर शाहरा डूब गई है, दर्जनों इलाकों में घरों में पानी भरा पड़ा है। और तो मैंने कहा तो क्या हो गया, फिर डूब गया तो डूब जाने दो। कहने क्या मतलब? मैंने कहा शहबाज शरीफ ने दुख का इजहार कर दिया है। आर्मी चीफ ब्रसेल्स में है इस वक्त, नाटो के हेडक्वार्टर मेरे ख्याल में वहीं पर है, तो उन्होंने भी वहाँ से दुख का इजहार अभी सुना है किसी से किया है कि बड़ा दुख हुआ। और मुराद अली शाह को तो है ही इंतहाई दुख और उनका कोई बयान नहीं आया आसिफ जरदारी का, वो सदमे से बेहोश हैं दुख में। तो आप लोग एंजॉय करें, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं तो नगमे सुने, तराने सुने, फिल्में देखें जिनमें तोप, तमंचे
اور سب دکھائے کہ دشمن سے محفوظ رہنا ہے. تو وہ انہی مواقع کے لیے بنائے جاتے ہیں نا کہ جب آپ گھروں میں محصور ہو جائیں, بند ہو جائیں اور کچھ کرنا کو نہ ہو, تو پہلے تو وہ غصے ہوئے, پھر وہ ہنس کے بولے بجلی بھی نہیں ہے, نیٹ بھی نہیں ہے, تو میں نے کہا ڈیٹا استعمال کریں. مگر آپ نے یہی موقع ہے حب الوطنی کو جگانے کا. تو وہ نغمے دیکھیں جو خصوصی طور سے بنتے ہیں, اور ابھی جیو نے اور ISPR نے مل کے جو فلم بنائی سب نے تو نہیں دیکھی ہوگی, تو پانی بھرا ہوا ہے اس میں آرام سے تیرتے ہوئے وہ فلم دیکھیں, حب الوطنی کے جذبے کو جگائیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. ایک موقع پہ خبر دیکھی کہ کلفٹن کا علاقے دکھا رہے تھے کہ وہ سب ڈوب گیا اور ٹریفک کو جو ہے بلاول کی طرف موڑ دیا ہے. میں بڑا خوش ہوا کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا کام ہوا, بلاول کی طرف موڑ دیا ہے. اب فیس کرے تو پتہ چلا نہیں وہ بلاول ہاؤس کی طرف موڑ دیا ہے. اس میں بھی خوشی کی بات تھی کہ لوگ شاید شرم آ جائے, غیرت آ جائے, گھس جائیں, جیسے سری لنکا میں گھس گئے صدارتی محل میں اور اسے استعفیٰ دینا پڑا. تو صدارتی محل سری لنکا میں مجھے یاد آیا, خان صاحب وہاں کا دورہ کر کے آئے تھے, تو ہم نے کہا تھا کہ میں اس ملک کو سری لنکا بنا دوں گا. یاد ہے آپ لوگوں کو کہ, اور شکریہ ادا کیا تھا اس کے پرائم منسٹر کا کہ وہ ٹیکنیکلٹیز جو ہم ساری سیکھ کر آئے ہیں اور وہ ٹیکنالوجی بھی ہم لے کر آئیں گے اور ہم نے اس ملک کو سری لنکا بنانا ہے. تو بن رہا ہے نا آہستہ آہستہ. اب ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ نہیں بھی بنے گا تو خان صاحب آئیں گے تو بنائیں گے, دعویٰ ہے میرا. پوچھے کیسے؟ دیکھیں مجھے یقین ہو چکا ہے کہ پنجاب میں جو الیکشن ہو رہے ہیں نا, فواد چودھری تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم 18 سیٹیں کم از کم جیتیں گے, اور جتنے سروے آ رہے ہیں ان میں ہم 16 سے 18 سیٹیں جیت رہے ہیں. میرا بھی یہ خیال ہے کہ جتنا بھی ظلم کر لیں ڈبے ہی لے کے بھاگ جائے حمزہ اور الیکشن کمشنر. مجھے کسی نے بتایا کہ الیکشن کمشنر کی بہن کو کسی بہت بڑے عہدے پہ لگا دیا ہے. اچھا حالات یہ ہیں کہ رات میں ایک ٹویٹر کے گروپ میں کانفرنس جو کالز ہوتی ہیں ٹویٹر پر سن رہا تھا, تو PTI کے لوگ جمع تھے, کوئی 300 لوگ. تو ایک ٹائم پہ میں نے دیکھا 300 لوگ اس کو سن رہے تھے, 2-4 اسپیکر تھے, اور گفتگو سنے کیا ہو رہی تھی کہ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, ٹویٹر پہ اب خالی بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, فیس بک پہ چلانے سے نہیں ہوگا, گالیاں دینے سے نہیں ہوگا, یا سڑکوں پہ نکلنے سے بھی نہیں ہوگا. اس وزیر اعظم ہاؤس میں گھسو, اس سپریم کورٹ میں گھسو, انہیں مارو, ان کے پتلے نہیں جلاؤ بلکہ انہیں جلاؤ اب. اور ریاستی کرپٹ ملا مولانا فضل الرحمان, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک لیڈر دے دیا ہے جس کا نام عمران خان ہے, مگر وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے. تو خواتین کہہ رہی تھیں, اس کی ہیڈ لائن بھی انہوں نے یہ بنائی تھی کہ مردوں کو ہم چوڑیاں دیتے ہیں وہ پہن لیں اگر انہیں شرم نہیں آ رہی ہے. تو کوئی بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے. اس واقعے کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے وہ آپ لوگ خود دیکھ لیں. تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ جیسے ہندوستان کے مسلمانوں کو قائد اعظم نے بالکل ہپنوٹائز کر دیا تھا, اور ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے کہا بس لے کے رہیں گے پاکستان اور توڑ کے رہیں گے ہندوستان, یہ نعرے شروع ہو گئے, اور پھر پاکستان بن گیا. پھر مسلم لیگ نے جو کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. بحث یہ تھی جب ہندوستان توڑنے کی باتیں ہو رہی تھیں, پاکستان کے لیے تحریک چل رہی تھی, تو دانشور کہا کرتے تھے کہ نہ تو ان کی مسلمانوں کی, ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی سیاسی تربیت ہو گئی, اور نہ انہیں معیشت چلانی آتی ہے, یہ کاروباری تھے ہی نہیں. اور کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ قومی خزانہ لوٹنے کے لیے ایک گیم تیار کیا جا رہا ہے, اور پھر یہ بعد میں قومی خزانہ خالی کر کے دستوں گریباں ہوں گے, ایک دوسرے کے سر پھوڑیں گے, نوچیں گے, ماریں گے, اور پھر زبانوں سے لے کے سارے مسائل کھڑے ہوں گے. سب آپ کے سامنے ہیں. وہ آخری پیشن گوئی میں نہیں کروں گا, میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جو UP, بہار, اڑیسہ سے جو سورج ابھارا گیا تھا نا, اور پنڈی والوں نے اسے خوب چمکایا, مجھے وہ کراچی میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب جس طرح سے مایوسی کا عالم ہے, ٹیلی ویژن چھپا نہیں سکتا, وہ کوشش کے باوجود وہ لاکھ پنجابی مشاعرہ میں دکھائے اور اردو میں پنجابی میں اردو مشاعرہ دکھائے, یا پنجابی میں پنجابی مشاعرہ دکھائے, فرق نہیں پڑتا. یا وہ مزاحیہ پروگرام پھکڑ پن
جس کا کچھ سر ہے نہ پیر ہے، کہ جب مفلوج ہو جائیں دماغ، سفوکیشن اتنی ہو، تو کہاں کا مذاق، کہاں کا آرٹ، کہاں کا کلچر، چربا ہے ہندوستان کا سارا مگر وہ بھی پراپر نہیں ہے۔ تو بس ذہن میں رکھیں کہ جو حالات بنتے نظر آ رہے ہیں، یہ 17 جولائی کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ ضد دونوں طرف ہے۔ اور خان صاحب جو خواب دکھا رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو درجنوں بار ان پروگراموں میں کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی بدعنوانی، ان کی مکاری، جھوٹ، منافقت کی کوکھ سے اس تحریک انصاف نے جنم لیا ہے۔ اور نوجوانوں میں بلا شبہ، میں جہاں بات کرتا ہوں مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہے لوگ، وہ سنتے ہی نہیں بس عمران خان اور پاکستانی خواتین جنہیں نہ اکانومی کا پتہ، جنہیں نہ سوشو پولیٹیکل سائنس کا کہیں سے کوئی شدھ بدھ ہے، اور جنہیں زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں عمران خان کو ووٹ دیں گے، ہم تو عمران خان، بس وہ تو چور ہیں اور وہ ایماندار ہے۔ بالکل وہی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جب ہندوستان توڑنے پر یہ اڑیسہ، بہار اور یہ یو پی والے اتر پڑے تھے، اور یہاں جہاں آج پاکستان ہے، وہ ایک ہمارے ایک دوست ہیں فیس بک پر، تو انہوں نے ایک پوسٹ لگائی کہ ہیوج رین ان چشتیاں، تو میں نے کامنٹ کیا کہ ڈوب گیا ہوگا، کہا نہیں یہ کوئی کراچی تھوڑی ہے، یہاں کی سیوریج لائن اور یہاں کا سسٹم ابھی نیا پڑا ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا پانی جمع ہوا ہے اور ابھی بارش کنٹینیو، مگر ایسا کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کے معیشت کا ہب، ایک انٹرنیشنل سٹی، 5واں 6واں بڑا شہر ہے نا دنیا کا، مکمل ڈوبا ہوا ہے، مکمل، لوگوں کے گھروں میں پانی ہے، لوگ گھروں میں قید ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ، وہ ڈی ایچ اے، وہ کلفٹن جو ارینج بھی کسی اور نے کیا، آپ کو پتہ ہے نا کس نے کیا ہے، جو اس پورے ملک کو ڈی ایچ اے بنا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اب کرنلوں کو، جب میجروں کو اور کیپٹنوں کو اور اپنے جنرلوں کو دیے تھے نا، انہیں پتہ تھا یہ بیچ دیں گے، تو انہوں نے سسٹم اتنا ہی بنایا تھا جتنا عام آدمی رہ سکے۔ اور ان کی چھاونی جا کے دیکھیں، وہاں جا کے فیل ہوتا ہے کہ اگر یہ معاشرہ چاہتا تو منظم ہو سکتا تھا، مگر ایک اسٹریٹجک، جسے کہنا چاہیے نا کہ اسٹریٹجیکلی اس کو منظم نہیں ہونے دیا گیا، کہ اگر معاشرہ منظم ہوگا اور اس میں ایجوکیشن آئے گی، شعور بڑھے گا، اس میں دیکھیں صفائی سے لے کر سیوریج سے لے کر زندگی کی جو بنیادی بیسک اشیاء ہیں۔ اچھا، ہم جیسے لوگ تو یوں بولتے ہیں نا کہ ہم چیزوں کو یہاں دیکھ رہے ہیں، میں جس شہر میں رہتا ہوں یہاں کشتیاں بھی چلی ہیں ابھی 2 سال 3 سال پہلے، ان کے گھروں کی انشورنس ہے، سب انشورنس نے پے کیا، اور سسٹم نے بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور ہم ناکام ہونے جا رہے ہیں، چھپایا نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نالوں کی صفائیاں کر لی ہیں، ہم نے یہ کر لیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے جو شہر آپ کا بنایا ہے اس کی ایک لمٹ ہے، مگر جو طوفان آنے جا رہا ہے وہ اس لمٹ سے کہیں آگے کا ہے۔ تو کسی شہری نے نہیں کہا کہ ہمیں انتظامیہ نے ڈبو دیا، ایک ورڈ نہیں کسی نے کہا، اور پورا امریکہ مدد کو پہنچا کہ قدرتی آفات سے تو ابھی سائنس ٹیکنالوجی وہاں تک تو نہیں پہنچی، کافی حد تک مدد ملی ہے، اور اس شہر کو انہوں نے کلین، آج لگتا ہی نہیں ہے کہ کہیں سے اس شہر میں کبھی ایسا کوئی واقعہ بھی ہوا تھا، اور موسٹ آفن ہوتا رہتا ہے یہاں 10-15 سال میں ایک آدھ بار، مگر سب کو پتہ ہوتا ہے، دھوکہ نہیں دیا جاتا۔ کوئی پوچھے ان جرنلوں سے، ان کرنلوں سے، سیاسی زداری سے، وہ ہمارے ایک دوست ہیں انور فراز، پاکستان میں نامور نجومی بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں بہت بڑے، اور زرگزشت کے، پاکیزہ کے، کئی ڈائجسٹوں کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں، انور فراز نام ہے۔ انہوں نے پوسٹ لگائی ہے کہ MQM پیپلز پارٹی، حالانکہ ساتھ میں لکھنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ بھی، کہ مجگاں تو کھول، شہر کو سیلاب لے گیا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجگاں تو کھول، کراچی کو سیلاب لے گیا، اور ہر دفعہ لے جاتا ہے۔ پوری انتظامیہ بھاگ چکی ہے، کہیں کوئی وجود نہیں ہے کسی کا۔ بلوچستان کے بارے میں تو بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ جہاں طغیانیوں نے، مطلب کوئٹہ کو آفت زدہ قرار دینا پڑا اور بند کر دیا گیا، مگر
وہاں کی خبر سنیں کیا ہے کہ ہمارے جوانوں نے عید سرحد پر گزاری اور بلوچستان میں چٹان کی طرح کھڑے ہیں. یہ ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ بلوچستان میں ہمارے جوان چٹان کی طرح کھڑے ہیں. کاش کوئی پوچھتا کہ بلوچستان میں چٹان کی طرح کیوں کھڑے ہیں, وہاں کون سا دشمن ہے, کیا یہ بلوچستان جغرافیہ سے باہر ہے, ہم کشمیر میں کھڑے ہوئے ہیں. کوئی تو جواب دے اس بات کا. کیا بلوچستان کشمیر ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں چٹان کی طرح کھڑے ہیں؟ جہاں آپ کو چٹان کی طرح کھڑا ہونا تھا وہاں سے تو آپ غائب ہو چکے ہیں. اور وہ مسلح گروہ ٹی ٹی پی جس نے آپ کے 80,000 لوگ مار ڈالے, معصوم بچے نہیں چھوڑے, آپ کے جی ایچ کیو نہیں چھوڑا, کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا, کوئی قبرستان نہیں چھوڑا, کوئی جنازہ نہیں چھوڑا, کوئی مسجد مدرسہ نہیں چھوڑا, کوئی بازار نہیں چھوڑا. آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں, ان کے دہشت گرد بھی معاف کر دیے آپ نے درجنوں چھوڑ بھی دیے, بلکہ سینکڑوں کہا جا رہا ہے. وہاں تو آپ چٹان کی طرح نہیں کھڑے ہیں, وہاں تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں, مگر بلوچستان میں آپ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور ہیڈ لائن چل رہی ہے اللہ مال حفیظ. بس آپ لوگ خوش قسمت یہ ہیں کہ عید کا پہلا دن آپ نے آرام سے گزارا, آپ نے گائیں کاٹی, بکرے کاٹے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ واحد سنت ہے جس کے بغیر آپ نامکمل تھے. باقی تو سنتیں آپ نے ساری پوری کر لی ہیں. اب اوجڑیاں تیر رہی ہیں تو ناراض کس بات پہ ہیں؟ آپ کیا اس لوٹ مار کا حصہ نہیں ہے؟ اب اگر اوجڑی اور علائش جو ہے پانی میں تیر رہی ہے سڑکوں پر, آپ کے گھر میں انٹر ہو رہی, تو ناراض کس بات پر ہے؟ یہ آپ ہی کا کیا ذرا ہے نا, آپ ہی لوگ ہیں نا. آپ تو خوش ہی ہو کہ ایک دن عید کا آرام سے گزر گیا, اور اب محرم شروع ہونے والا ہے, آپ نے سڑکوں پہ تماشے لگانے ہیں. تو اس وقت بھی اللہ بہتر کرے گا, صاف ہو جائے گا, جب تک تو ہو ہی جائے گا نا. پھر اگلے سال دیکھا جائے گا جو ہوگا. جشن عید میلاد النبی ہے آرام سے گزر جائے گا, رمضان میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو آپ لوگ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے, اور ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. آخر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ نغمے سنیں, ترانے سنیں, حب الوطنی کے توپیں, تمنچے, بارود, خون, آگ, بمباری سب دیکھیں, انجوائے کریں. جتنے دن پانی رہتا ہے گھر میں رہیں, چھت پہ چڑھ جائیں, باقی اللہ مالک ہے. کیونکہ ہر کام تو اللہ کرتا ہے نا, اس میں حکومت سے کیوں ناراض ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہر کام اللہ کرتا ہے, کہ اللہ کی مرضی تھی. اور یہ بتایا گیا, آپ کو روز بتایا جاتا ہے, صبر کریں, شکر کریں کہ اس کی اسی میں رضا ہوگی. تو اس پر عمل کر کے آرام سے خاموش بیٹھیں. اللہ حافظ.